अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। आज जो है हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है अपने पॉडकास्ट में जिनका आ, इस शहर के हवाले से बात कर लें, पूरे पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, आप मुंबई की अंडरवर्ल्ड की बात कर लें। ये तमाम जो दास्तानें हैं, ये तमाम जो स्टोरीज हैं, तमाम ये नेटवर्क्स हैं, उन पर इनकी एक नज़र है, तज्ज़ियाती नज़र। और आज हम इनसे बात करेंगे ख़ास तौर पे ये जो यके बाद दीगरे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं, बड़े रिनाउंड टिकटॉकर्स की गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं। इसकी वजह क्या है, इन पे केसेस क्यों हो रहे हैं? मैं वेलकम करता हूं सैयद फुरकान शाह हैं, ये क्राइम एनालिस्ट हैं और इनका अपना चैनल है फुरकान शाह ऑफिशियल। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या काशिफ ज़मीर, रजब भट्ट, ये पतलू, पहले तो काशिफ ज़मीर के क्या हालात हैं, ताज़ा तरीन आज की क्या सूरत हाल है? काशिफ ज़मीर परसों जेल गया था, जुडिशल हो गया था। आफ्टर दैट अभी वो जेल पहुंचा था तो थाना कोट लखपत की पुलिस उसे लेने पहुंच गई। उसके बाद उस लेके गई, एक दिन का उन्होंने रिमांड लिया। उसने 4 से 4.5 लाख रुपए का डिस्प्यूट था, वो उसने फौरी इमिकेबली 2 लाख रुपए उन्हें कैश दे दिया, बाकी का चेक दे दिया। तो वहां से आज फिर ये अब से तकरीबन इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तकरीबन 5 बज गए हैं, तो 5 मिनट पहले ये कैंप जेल में एंटर हुआ है। और इस वक्त उसकी गिनती होती है नया मुलाजा जिसे कहते हैं, ये जेल की लैंग्वेज है। तो उस नए मुलाजम इस वक्त उसकी गिनती है। सुबह जब वो पेश होगा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और सुप्रिटेंडेंट के सामने, तो नया मुलाजिम है, तो उसमें उसका डिसाइड होगा कि इसकी गिनती। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक, क्योंकि ये 406 और फ्रॉड के केसेस में, इसकी गिनती 4 बारक में पड़ेगी, जहाँ पे फ्रॉड वालों की गिनती पड़ती है वहां अच्छा, पे। जेल के अंदर अलग अलग पोर्शन है कि फ्रॉड वाला इधर है और चोरी वाला इसमें इधर ये है, डकैती वाला इधर है, कत्ल कैंप वाला इधर है। हाँ जी, कैंप जेल में ये स्ट्रेटजी है कि जो कत्ल 324 और फ्रॉड और ये कोई दूसरे हैं, ये सारे आते हैं पुरानी जेल में। जो डकैती और दूसरे हैं उनको कहते हैं ब्लॉक्स, वो 1 से 6 तक ब्लॉक है, उनकी गिनती पड़ती है ब्लॉक्स में वो। और उनको बेड़ी भी लगती है, ब्लॉक्स में अलग सिस्टम है। जो हाई किसे कहते हैं सिक्योरिटी है, वो 5 और 6 ब्लॉक में उनकी गिनती पड़ती है। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं यानी कि डेंजरस हैं, उनकी 40 चक्की में गिनती पड़ती है। उनको 24 आवर एक ही रूम में, चक्की मीन रूम, ये जो एक कंसेप्ट है ना कि जेल में चक्की पीसनी पड़ती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो उस रूम का नाम अंग्रेज दौर से उसका नाम रखा हुआ है चक्की, क्योंकि अंग्रेज दौर में जब इनको बंद करते थे तो चक्कियां होती थी। वो एक कैदी को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी देते थे चक्की की कि ये तुमने पीसनी है, ये तुम 5 घंटे में पीस लो, ये तुम 48 घंटे में पीस लो। लेकिन उसके टाइम फ्रेम नियर अबाउट 10 to 12 आवर्स होता था, उसमें उसने पीसनी थी, इसलिए उन रूम्स का नाम चक्की रखा गया। काशिफ ज़मीर पे FIR तो हुई है, ये किला गुजर सिंह में एक सफदर में, ये कोट लखपत क्या कोट पुलिस लखपत में क्यों ले इसने गई? किसी पर्सन के साथ फ्रॉड किया था, तो वो उसके कंप्लेनेंट है। जो माजी के केसेस है उन्होंने राब्ता करना शुरू कर दिया है मुतलका। नहीं, उनमें ज्यादातर में ये बेल आउट है, कुछ में अदालती इश्तिहारी है। अच्छा शायद ये तो बताएं जरा मुझे, आपने काफी प्रोग्राम्स किए हैं इन सारे इश्यूज पे। पहले ये रजब भट्ट पे इशू होता है और उसके बाद जो है ना काशिफ ज़मीर जो है वो पकड़ा जाता है। उसके बाद एक इतला आती है मुबैना तौर पर, जो पतलू है एक टिकटॉकर या यूट्यूबर, उसको भी दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये क्या वजह है कि ये यही लोग क्यों ज़ेर ताब हैं, बार बार यही इनसे ब्लंडर क्यों हो रहे हैं, इन पे पर्चे हो रहे हैं, मुकदमात हो रहे हैं? और रजब भट्ट की क्या पोजीशन है? वो इस वक्त इश्तिहारी हो चुका है, वो मेरी इतला के मुताबिक दुबई से लंदन पहुंच चुका है और मुझे जो है ना एक ज़राए ने ये भी बताया है कि उसे मशवरा दिया जा रहा है कि असाइलम अप्लाई कर। इसका मैं अगर आप कहें तो एक छोटे से अल्फाज में क्लियरेंस दे दूं आपको। जी। वो कहते हैं होछे जट कटोरा लभ्या, पानी पी पी आफरिया। फिर एक दूसरी मिसाल है कि भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी। ये सारे लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक था। इन्होंने ऐसे पैसे ख्वाब में, एक होता है ना बंदा ख्वाब में देख लेता है, उन्होंने ये वाले पैसे ख्वाब में भी नहीं देखे थे, उनके पास आ गए, वो औकात भूल गए। दूसरा जो रजब भट्ट है, ये पहले भी मैं तमाम प्रोग्राम्स में कहता हूं, ये एक लॉबी ने से इस्तेमाल किया।
ایک ہمارے ادھر جو 295 ABC اور 298 یہ جو دفعات ہیں نا ان کے اوپر ایک لابی ہے مخصوص, وہ شروع سے اٹیکس کر رہی ہے. اس کا پرپز انہوں نے اس کو اس لیے نہیں یوز کیا کہ یہ جون سے ہے نا کہ یہ فوری طور پہ یہ قانون ٹوٹ جائے گا. نو 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 نو, جو ہماری نئی جنریشن ہے نا, یہ جو لوگ ورکنگ کرتے ہیں نا, یہ اگلے آنے والے 50 سال کی کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ رجب بٹ کے اگینسٹ بات ہوگی نا تو نیچے کئی لوگ کمنٹ کریں گے چھوڑ دو, جانے دو, فلانے دو. یہ ایک مائنڈ میک اپ کر رہی ہے وہ لابی کہ اگلی جو جنریشن ہے نا, ہم لوگوں کو تو وہ مولڈ نہیں کر سکتے, اگلی جنریشن کو وہ یوز ٹو کر رہے ہیں. رجب بٹ کے پیچھے کوئی لابی ہے جس کو اسلام دشمن لابی بھی کہا جا سکتا ہے, اینٹی اسلام لابی, اینٹی اسلام لابی. وہ 295C جو علماء کرام ہے نا, انہوں نے بڑی محنت اور بڑی کاوشوں کے بعد اس کو, بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے. ہم لوگ مولویوں کے اگینسٹ ابھی کوئی ویڈیو آ جائے نا تو میں سوشل میڈیا پہ چلاؤں تو سب سے زیادہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اینٹی پولیس, اینٹی مولوی, ہمارے اوپر ایک ایسا سسٹم بنایا گیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا, وہ پبلسٹی ایسی کی گئی ہے, کوک کی پبلسٹی یا کسی اور چیز کی اس طرح کی پبلسٹی کی گئی ہے جو ریالٹی ہے, جو پسندیدہ چیز ہے لسی, جس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے, جو طب یونانی ہے اس کو ہم نے کر کے تو, اور یہ جو دوسری میڈیسن ہے ایلوپیتھی ان کو پروموٹ کرے. اب وہ لابی نے ایک پلان کر لیا, وہ اس کو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس پہ. انہیں پتا کہ اگر ایک دم چھیڑا تو, میں آپ کو اگر آپ ٹائم ہے تو ایک واقعہ سناؤں. ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میں ایک کسی ادر کنٹری میں بیٹھا تھا تو ایک بڑی سی داڑھی والا شخص ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم آر یو مسلمس, تو اس نے کہا نو آئی ایم جوش. تو کہتا میں نے اسے کہا کہ تم نے اپنا مسلم, کہتا میں مسلم اس لیے اپنا لبادہ اڑا کہ میں مسلمانوں پہ ریسرچ کر رہا تھا. اس نے کہا آپ نے کیا ریسرچ کی؟ کہتا ان کو جو مرضی کر دو, انہیں کچھ نہیں ہوتا, ہاں ان کے نبی کے بارے میں بات کر دو تو یہ مر مٹیں گے. اب یہ چیز ختم کر رہے ہیں. 295C کے بارے میں, 295A کے بارے میں, B کے بارے میں میری نئی جنریشن کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکلی. رجب بٹ کو آپ ایک دیکھیں, ایک دم سے ایک لڑکا آتا ہے, اس کا کوئی ایسا کنٹینٹ بھی نہیں ہے, ایک اپنی بہن بیوی ماں ہی دکھاتا ہے نا, تو ایسا تو کنٹینٹ کوئی نہیں ہے کہ اتنے فالوورز ہوں. جس وقت اس نے 295 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, اس کے بعد ایک دم اس کے 4-5 لاکھ فالوورز بڑھ گئے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لابی نے فالوورز بڑھائے ہیں, اس نے یہ امپریشن دیا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دانستہ کیا ہے اس نے فالوورز کے لالچ میں, پیسے کی لالچ میں, یا نادانستگی میں یہ حرکت ہوئی ہے اس سے؟ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اس میں اسے فائنینشیل سپورٹ بھی دی گئی ہے. ابھی تک وہ لندن میں نہیں ہے, اس وقت وہ قطر میں ہے. وہ کوئی نئی جیسے ٹک ٹاک نہیں لانچ ہو رہی جو پاکستان کی ایک وہ ہو رہی ہے, اس کے افتتاح میں یہ لوگ, پتلو بھی ادھر ہی جا رہا تھا. اس کے بعد وہ لندن جائے گا, لندن جانے کے بعد وہ جائے گا کینیڈا. کینیڈا میں وہ 295 کی آپ اپلیکیشن FIR اپنے بارے میں بتاتے ہیں نا, وہ آن لائن ویریفائی کر لیں تو ود ان ڈیز اسائلم مل جاتا ہے, ود ان ڈیز. آفٹر دیٹ وہ اپنی فیملی بھی بلائے گا. پھر وہاں پہ وہ فی الحال اس نے ٹرائی کر لی ہے, لیکن اس کو FIR کا پار نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ریاست کی ہمدردی رجب بٹ کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ اتنی FIR ہونی تھی کہ آپ کی سوچ ہو سکی. جیسے آپ کو یاد ہے MQM والے الطاف حسین کے خلاف ہر تھانے میں FIR ہوئی تھی, اس میں بھی سب سے پہلا اپلیکینٹ تھانہ ڈیفنس B میں ہوں. میں نے وہ FIR الطاف حسین کے خلاف لانچ کرائی تھی جو ATC میں ٹرائل بھی ہوا, میں نے وٹنس بھی دی جا کے. تو یہ الطاف حسین کے خلاف کس ایشو پہ آپ نے اپلیکیشن دی تھی FIR کے لیے؟ اس نے میری ریاست کے اداروں کی تضحیق کی تھی. FIR ہوئی ہے ATC کورٹ میں, ٹرائل ہوا. آپ کی مدعیت میں؟ میری میں کمپلینٹ تھانہ ڈیفنس B میں. دفعہ کیا تھی؟ 780 تھی اور اس طرح کی 4-5 دفعے لگی ہوئی ہیں. رائٹ. اچھا, تو اب یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور بحالت مجبوری پولیس ڈپارٹمنٹ رجب بٹ پہ ہاتھ تھولا رکھ رہے ہیں تھوڑا جا. آپ یہ دیکھیں, رجب بٹ کی جگہ پہ کسی اور پہ یہ دفعہ لگی ہوتی, اس کا کیا حال ہونا تھا؟ اس کا اشتہاری ہونے کا کسی نے انتظار کرنا تھا؟ اس نے ایسے آنا تھا دبئی سے جیسے 7 رپٹی گیند دیوار سے مارے نا, جس سپیڈ سے مارے ڈبل سپیڈ سے آتا ہے. ابھی یہ اشتہاری ہے کسی پرچے میں؟ ہاں جی, اس میں ہو گیا 30 ڈیز میں ہو جاتا نا, 30 ڈیز پورے ہو گیا. اب اگر ریاست اسے فیور دے تو تھوڑا سا لنگر آن کر دے گی. جو قانون ہے اس کے مطابق پہلے بندہ ایبسکونڈر ہوتا ہے,
اس کا وارنٹ لیں گے جج صاحب سے, اس کے بعد وہ اشتہاری ہوگا, اشتہاری ہونے کے بعد اس کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اٹیچ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں کہ ضبطگی میں جائیداد کی, ٹھیک ہو گیا, جب تک وہ پیش نہیں ہوگا کورٹ کو فیس نہیں, کہ جو قانون کہتا ہے. دوسرا, اس کے بعد اس کے ریڈ وارنٹ ایشو ہوں گے, اس کے بعد جن جن کنٹریز کے ساتھ ہماری ٹریٹیز ہیں وہاں پہ ہی ہوگا تو آ جائے گا. جتنی دیر اس کی انفارمیشن ہے, اس کو اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ میں تھانہ سمن آباد میں خود کمپلیننٹ ہوں اس کے اگینسٹ, رجب بٹ کے, اچھا, میرے پاس ویڈیو بھی ہے, میرے پاس اپلیکیشن بھی ہے, لیکن افسران کو میں غلط نہیں کہتا, کوئی حکومتی پالیسی کی وجہ سے ایف آئی آر نہیں دی. 6 ایف آئی ٹوٹل اپلیکیشنیں گئی ہیں, ٹی ایل پی کی اپلیکیشن کے علاوہ ان کی ایف آئی آرز نہیں دی. اٹ مینس کہ یا گورنمنٹ پہ پریشر ہے اس لابی کا, یا کچھ سمپتیز ہیں اس کے ساتھ. وہ اتنی تگڑی لابی ہے یہاں پہ. ابھی آپ نے جیل کا ذکر کیا, تو جیل کے اندر کا احوال یہ ہے, ابھی ہم نے عید شو کیا کیمپ جیل میں جا کے, وہاں تو بیچارے چھوٹے چھوٹے جو ہے جرموں میں لوگ اور چھوٹی عمر کے بچے سزائیں بھگت رہے ہیں, اور ان کے جو حالات ہیں, اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے جرمانوں کی وجہ سے سال سے لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کتنا تگڑا آدمی ہے کہ اس کو جو ہے نہ کوئی آج تک کوئی انٹرپول کی آواز آ رہی ہے, نہ ریڈ وارنٹ کی کوئی بازگشت ہے, اور اشتہاری بھی ہو چکا ہے, اور بالکل سناٹا ہے, خاموشی ہے. جب کوئی لابی ہوتی ہے نا, وہ پاورفل ہوتی ہے, ان کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں, ان کی پلاننگز ہوتی ہے, ان کے اداروں میں بندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنلی ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیا رجب بٹ زیادہ پیسے والا, اس سے زیادہ امیر لوگ جو ہیں, جو جدی پشتی رئیس ہیں, ان سے اس طرح کا غلطی ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے. یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں زیادہ پیسہ, کتنا پیسہ, مثلا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنی اس نے جائیداد بنا لی, ابھی کتنی دولت ہے جائیداد نہیں, جو رجب بٹ کے ایسٹس ہیں نا, وہ ڈپارٹمنٹ کا نہیں میں نام لے سکتا, جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ تقریباً 30 کروڑ کیش ہے اس کے پاس. اچھا 30 کروڑ کیش ہے, وہ نہیں ٹکن دے رہا, اور کھلون نہیں دے رہا, وہی نا بھوکے دی تھی رجی تے کھے اڑان لگ پئی. 30 کروڑ تو ایک نہیں سر, 30 کروڑ آپ بہت بڑی چیز ہے. جو بندہ 15,000 روپے پہ پانڈی ہو, مہینے بعد اس کو 15,000 ملتا ہے, 500 پر ڈے کمانے والے کو جب 30 کروڑ مل جائے گا نا. اصل میں شادی میری بھی مجبوری ہے, مجھے عادت پڑی ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سننے کی, مجھے عادت پڑی ہوئی ہے. بندے کا حساب ہے, جہاز بھر کے جو ہے نا وہ ایک گوگی نامی خاتون لے گئی اربوں روپیہ, وہ جو ہے نا چوری مونوسلائی چلا گیا یہاں سے ڈالروں کے جہاز بھر کے, یہ مبینہ طور پہ ہم نے سنا ہے. تو 30 کروڑ نا, 30 کروڑ سانو لیکن جچ نہیں رہا ہوں سر. تسی یہ دیکھو نا, جیڑا 500 روپیہ دیہڑی کمان والا ہے, جدو دے کو 30 کروڑ 50 کروڑ 60 کروڑ آ جائے گا تو پھر وہی طبیعت خراب ہوئے گی نا پھر. اچھا, آپ کو ہرٹ کیا اس چیز نے کہ اس نے جو ہے نا وہ ایک اتنی ہماری ایک مقدس ایشو کو سدھو موسے والے کے ساتھ ملانا شروع کر دیا؟ اس چیز نے کتنا ہرٹ کیا آپ؟ سر یہ اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے لیک آف ایجوکیشن. دوسرا یہ اس کو اپنا روحانی باپ کہتا ہے, سدھو موسے والے کو استاد روحانی باپ ہوتا ہے نا, یہ اس کو اپنا ہیرو مانتا ہے. بینگ اے مسلم, ہمیں کسی ہندو سکھ, کیونکہ اس پہ بھی 295 کی ایف آئی آر ہوئی تھی, انڈیا میں 295 ناجائز اسلحے کی ہے. اگر رجب بٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے 295 کے بارے میں علم نہیں تھا, انوسینٹ آف لا از نو ایکسکیوز, یہ لا کا بیسک ہے. جن لوگوں نے لا سے ریلیٹڈ ہیں یا لا پڑھا ہوا ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات, جس بندے میں, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, باہر کے ملکوں کا مجھے پتا نہیں, پاکستان میں جس بندے کے خلاف جس دفعہ کی ایف آئی آر ہو جائے, جس دفعہ کی درخواست چلی جائے, اس کو اپنے وکیل سے زیادہ اس کی ہاؤ نو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر پہلے کراچی میں 295 کی ایف آئی آر ہوئی تھی, سندھ میں جو ہوئی ہے, جس کسی وکیل صاحب نے کروائی تھی, تو اس نے دوبارہ چھیڑخانی کی. میری بات سنیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچانک ہو گیا. جب اس نے 295 کا پرفیوم لانچ کیا, اس کو پاس اپروو نہیں کروایا, اس کا ڈیزائن نہیں بنوایا, اس کی بوٹلز نہیں بنوائیں, اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر کرایا, سارا کچھ کیا. 295 آپ کی گاڑی کا نمبر ہو سکتا ہے, میری کا ہو سکتا ہے, کسی کے گھر کا ہو سکتا ہے, یہ کوئی بات نہیں. جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ ناقابل برداشت ہے, وہ بیئریبل نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہ اپنا باپ سمجھتا ہے سدھو موسے والے کو, روحانی باپ. روحانی باپ, تو روحانی باپ کی یہ اتنی اس کو وہ ہے
عشق ہے اس سے, اپنے باپ کی تو یہ عزت نہیں کرتا. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بڑی باپ کی بے حرمتی کرتا ہے میں نا کانٹینٹ کے چکر میں. آپ کے بھی ایک دوست ہیں جاننے والے, میرے بھی وہ ہیں, انہوں نے اس دن میرے پاس آئے میرے آفس, تو مجھے کہتے ہیں یار آج میں بڑا ڈسٹرب ہوں. میں کیا ہویا کی؟ کہتا ہے یار میں صوفے پہ بیٹھا تھا, میرے بیٹے نے نا میرا کان پکڑ کے تو مجھے تھپڑ مار دیا. کہتے میں نے یار وہ 10 سال کا بچہ اسے بڑا مارا, تو میں بڑا, تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا, آپ نے چیک نہیں کیا؟ کہتا یار وہ جبٹ اپنے پیو نو مارتا ہے نا. اس نے یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ بلیو کریں کہ 10-12 سال کا کسی کا بچہ ہے تو اسے آپ پڑھائی کی طرف کنونس کریں, وہ کہتا ہے نہیں پاپا مجھے آپ ایک آئی فون لے دیں, میں ٹک ٹاکر بنوں گا, اس سے زیادہ. ہمارا مقصد اب یہ بنا دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اچھا انسان نہیں بننا چاہتے. کیا تعلیم کے بغیر کوئی بندہ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے اپنے اخلاق میں؟ اتنی زیادہ تو نہیں نا. تعلیم ایک آپ کو پتا بہت بڑی چیز ہے. آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں, خواہ آپ کو چین جانا پڑے. وہ پاکستان سے چین نہیں کہا تھا, سعودی عرب سے چین کہا تھا. ٹھیک ہے, تو تعلیم بڑی ضروری ہے. یہ ایک پری پلانڈ ہو رہا ہے ہمارے ملک کو. ہماری جو جنریشن ہے, نئی جو جنریشن ہے, آپ یہ دیکھیں ہماری نئی جنریشن کو سوشل میڈیا نے تباہ و برباد کر دیا. جن لوگوں کی یہ اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک, وہ اس سے اپنے بزنس کی پروموشن کرتے ہیں. آپ کبھی لائیو بیٹھے کو کسی کو دیکھ لیں, جیسی گندی زبان, میں نے ایک دفعہ دیکھنے کی جرت کی تھی, جتنی گندی یہ لینگویج یوز کرتے ہیں, ابیوزنگ. وہ بیگو جو ایپ ہے اس پہ بھی بیٹھ کے ان کا وہ کمپٹیشن ہوتا ہے, اور یہ بڑی ایک بلو دی بیلٹ باتیں کرتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں. یہ بلو دی بیلٹ, یہ گالیاں, یہ اور چیز ہے. گالیاں تو بعض گھروں کا کلچر ہوتا ہے نا, کچھ ایسے دوست ہیں جو اپنے بچے کو بھی گالی دے کے انعام لیتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. جو خواتین بیچ میں بیٹھی ہے, جو وہ الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کو فیملیاں دیتی ہے, وہ میں اشارتاً بھی نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ لانچ کی ہے وہ تو اس سے اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں. وہ تو تقریباً 5, 10, 15 منٹ میں اس پہ کتنی کروڑوں ڈالر کی سیل کر رہے ہیں. وہ آگے جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو پیچھے. اس میں قصور ہے کس کا؟ حکومت کا. ہمیں جس بھی لیڈر نے بنایا, میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا, نہیں تو رپڑ پڑ جائے گا, میرے خلاف پرچے ہو جائیں گے کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ ایٹم بم اس نے بنایا, ایٹم بم اس نے نہیں بنایا. سارے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایٹمی طاقت ہیں. اب ہم لوگ, آپ کو پتا ہے کہ جذبہ, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے لوگوں کے 1965 میں ہم نے دیکھا لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے. ہمیں شہادت کے چکر میں نا ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں. اب انہوں نے ہمیں معاشرتی طور پہ تباہ کر دیا کہ ان کی نئی جنریشن اسلام سے دور ہو جائے. آپ بلیو کریں, آپ کہیں گے کہ اپنے واقعہ سنائی جا رہا ہے. میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ ایک مسجد ہے. کچھ دن پہلے میں تقریباً, اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا, میں فجر کوشش کرتا ہوں, لیٹ ہو جاؤں تو گھر پڑھتا ہوں, نہیں تو باجماعت کوشش کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں پروموٹ کر رہا ہوں جی میں نماز پڑھتا ہوں, وہ میں پڑھتا ہوں تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو چیز میں بتانے لگا وہ قابل غور ہے. آئی ایم 50+. اس مسجد میں سب سے کم عمر میں ہوتا ہوں, اور بڑی مسجد ہے, بمشکل ایک لائن لگتی ہے, یہ 4-5 بندے. ریشو یہ ہے یعنی کہ ایج کی سب سے چھوٹی عمر کا میں ہوں. میری اسیسمنٹ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, جس طرف میری جنریشن کو لگایا جا رہا ہے, ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے, آنے والے وقت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ مسجد میں کوئی بتی بھی جلانے کے لیے ہوگا. اب دیکھیں نا, ہم لوگ بھی ٹائم پورے کے فائنل ٹچ پہ ہے نا. تلخ حقیقت تو یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان شریف آتا ہے, تو میں نے اس دفعہ کہا کہ ہم سالانہ مسلمان بن گئے. سالانہ. اچھا, رمضان میں بھی کیا ہماری روٹین ہوتی ہے کہ پہلے عشرے میں مساجد میں رش ہوتا ہے, عبادت ہوئی, جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو ایک صف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آخری عشرہ جو ہے نا اس میں عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے. اچھا, مجھے شاہ جی یہ بتائیں, اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ایشو کے علاوہ آج کچھ اور ڈسکس کر پائیں گے. آپ نے یہ جو بات کی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب آج کل جو ہے نا تھیٹروں میں فحاشی کے خلاف بڑی سرگرم ہے. اچھا, وہ پورے پنجاب کے تھیٹر ملا کے وہاں پہ ہارڈلی میرے خیال میں نہیں, جو فٹ فال ہے وہ ہارڈلی میرے خیال 5 سے 6 ہزار لوگ آتے ہوں گے تھیٹروں میں ڈیلی کی بنیاد. عظمیٰ بخاری صاحب کا میں دیکھتا رہتا ہوں. جی 7,000 آ جاتے ہوں گے, 10,000 آ جاتے ہوں گے. اتنا بڑا صوبہ اور 25 کروڑ کے ملک میں
جو فحاشی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, جو ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے, جو یوٹیوب پہ ہو رہی ہے, اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے. اب مائیں کرتی کیا ہیں کہ بچوں کو انگیج کرنے کا سب سے آسان طریقہ ماؤں کے پاس اب ایک ہی رہ گیا کہ اس کو موبائل دے دیا آپ نے. وہ 2 سے 3 گھنٹے وہ بچہ جو ہے ابھی وہ گفتگو نہیں پوری کر پاتا, اس کے جملے کلیئر نہیں ہیں, وہ بچہ بھی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. آپ بلیو کریں گے, یہ آپ نے بہت بڑیا ایک ایشو بتایا. یہ جو پیک ایکٹ بنا نا, یہ بیسیکلی ٹک ٹاک کے لیے بننا چاہیے تھا. یہ بنا آپ کے لیے اور میرے لیے. ٹھیک ہے, اب ہم کتنے محتاط بولتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں. یہ ان کو یہ والی محنت اگر یہ لائیو ٹک ٹاک پہ کرے نا, میرا معاشرہ بچ جائے گا. جو مورخ ہے نا, وہ اس حکومت کو ہو سکتا ہے سنہری حروف, ہو سکتا ہے مائٹ بھی سنہری حروف میں لکھ دے کہ اس نے اس قوم کو بچا لیا. اور یار ڈانس دیکھ رہے, مجھے نہیں یاد کہ مجھے کتنے دہائیاں ہو گئی ہیں کہ میں نے سٹیج پہ جا کے گانا دیکھا ہے, یا ٹی وی پہ سٹیج کا ڈانس دیکھا, یا کوئی ڈرامہ دیکھا. آپ اتنے رش میں دیکھتے بھی نہیں ہیں. اچھی نہیں, میں اکیلا بھی نہیں دیکھتا, اچھا, ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھتا. تو آپ دیکھیں, آپ سب سے چھوٹے ہیں اس مسجد میں, تو پھر ابھی تو آپ دیکھیں جوان ہوں, جوان ہے. لیکن میں یہ لمحہ فکری ہے کہ نئی جنریشن ہے مسجد میں نہیں آ رہی. وہ 2 بجے تک 3 بجے تک رات کو جب لائیو ٹک ٹاک دیکھے گی تو وہ کیسے صبح 5-6 بجے مسجد میں جائے گی. یہ میں آنے والے وقت سے اویئرنیس دے رہا ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ سے آپ کی وساطت سے میں ایک درخواست پیش کرتا ہوں, کو تھیٹر والے نو نچ لین دو جیسا کر دینے, اس سے سارا معاشرہ تباہ نہیں ہو رہا. ٹک ٹاک سے میرا معاشرہ ایسی بے راروی کی طرف آ رہا ہے. 5 سال کا بچہ ایسا سوال کر دیتا ہے کہ اس کی والدہ یا والد کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھیں جھپکی نہیں جاتی 2-2 منٹ کہ اس بچے کو یہ باتوں کا کیسے. جن باتوں کا ہمیں میٹرک میں پتہ لگا تھا نا, اب وہ باتیں 5 سال کے بچے کو پتہ ہے جب وہ اسکول گوئنگ سٹارٹ کرتا ہے. فرقان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آج کے پوڈ کاسٹ سے جو میں نے اخذ کیا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کی دہشت گردی کا سامنا ہے. ہماری نئی نسل کو اس سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. چند تھیٹروں میں فحاشی کی روک تھام بہت اچھی بات ہے, مگر پورے معاشرے میں ٹک ٹاک کے ذریعے اور ان ٹک ٹاکر کے ذریعے اور ان جاہل جو ہے نا یوٹیوبرز کے ذریعے جس طرح اوریانی اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس کی روک تھام کی ضرورت ہے. مجھے اور فرقان شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.